शुरू वाहिद की वहदानियत से जो वाहिद इस कायनात का मालिक है। दरूद उन पर जिनके कदमों की चमक चांद सितारों पर नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए, धमक जाए, महक जाए, बने रौनक के गुलजार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं अनवार खान यूसुफ ज़ई प्रोग्राम डायलॉग 99 में हाज़िर खिदमत। नाज़रीन मोहतरम, ज़माना हो गया पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के मसाइल हल नहीं हो पा रहे। कराची वाले आज तक ट्रांसपोर्ट, पानी, बिजली, सेवरेज के मसले से बाहर नहीं निकल सके। ये वो मसाइल हैं जो दुनिया के किसी बड़े शहर में नज़र भी नहीं आते हैं। दुनिया में जितनी भी हुकूमतें आती हैं वो सबसे पहले अपने मुल्क के बड़े शहर पर तवज्जो देती हैं, फिर वो दीगर शहर पर नज़र उठाती हैं। मगर बदकिस्मती से 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पर हुकूमत करते हुए, मगर एक बस तक का भी इजाफा ना हुआ। बस वादे दावे किए जाते रहे। कभी किसी ने इस शहर को 162 अरब रुपए के पैकेज, कभी 1100 अरब रुपए के पैकेज के नाम पर बेवकूफ़ बनाया। जब सूबाई हुकूमत से बात की जाए तो वो वफाक के ऊपर अंगुश्त तनकीद उठाकर बजट का मुतालबा करती है। जब वफाक से बात की जाए तो वो 18वीं तरमीम का बहाना बनाकर अपने जिम्मेदारियों से बरी और जिम्मा हो जाती है। सितम ज़रीफ़ी तो यह है, इस शहर के अपने हमदर्दों ने भी, इस कराची शहर के अपने हमदर्दों ने भी उसको भत्ता, अगवा, बराए तावान और दीगर तरीक़ों से आसिफ ज़दा बनाया। महसूस अब यूँ होता है कि ये दुनिया का 7वां बड़ा शहर कराची आने वाले वक्त में गाँव या कस्बे की सूरत को इख्तियार कर लेगा। मगर हम फिर भी उम्मीद और गुजारिश यही करते हैं मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद से, जिस तरीके से उन्होंने कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल करने का बेड़ा उठाया, इसी तरीके से कराची के दीगर प्रोजेक्ट और कराची के मसाइल को हल करने का भी बेड़ा उठा लें, ताकि कराची फिर से रोशनियों का शहर नज़र आए। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये बोलते हैं तो बोलने वाले इनको सुनते हैं, जब ये लिखते हैं तो लिखने वाले इनको पढ़ते हैं। इनकी आप इनसे सियासी इख्तिलाफ रख सकते हैं, मगर इनकी सलीस उर्दू और इनकी नस्तलीक उर्दू और उर्दू से वालेहाना मोहब्बत, उर्दू अशार की अदायगी और हर लफ्ज़ के साथ इंसाफ करने में जो इनकी खिदमात है उसको फरामोश नहीं कर सकते। ये जो सियासी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, ये सियासत के उन चुनीदा लोगों में से हैं जो एक सुलझा हुआ मिजाज रखते हैं। आप वज़ीर उमूर नौजवान भी रह चुके, आप रुकने सूबाई असम्बली भी रह चुके, आप मुशीर वज़ीर आला भी रह चुके, MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है। सियासत की दुनिया का बड़ा जाना पहचाना चेहरा जनाब सैयद फैसल सब्ज़वारी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। बहुत ज़्यादा मैं तो शुक्र अदा करता हूँ आपका और मुतशक्किर हूँ आपका कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए, आपने वक्त निकाला अपनी मसरूफियात से। आपका शुक्रिया जनाब। सर जी, आपसे सवाल है, आर्टिकल 148 की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है और अभी तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए कराची में। आप क्या समझते हैं ये कब होंगे भी या नहीं होंगे? देखिए, मैं अर्ज़ करूँ कि ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। बल्दियाती इंतखाबात का होना ना होना और आइन का आर्टिकल 140 है। बिलावल भुट्टो साहब जिनकी हुकूमत है यहाँ 12 बरस से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो 18वीं आइनी तरमीम का बहुत नाम लेते हैं कि उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए आइन के किसी भी आर्टिकल की खिलाफ वर्जी। लेकिन उसी 18वीं तरमीम का हिस्सा है आइन का आर्टिकल 140 है। वो कहता क्या है? अच्छा। वो ये कहता है कि सूबाई हुकूमतें बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात करवा के सियासी, माली और इंतज़ामी इख्तियारात मकामी हुकूमतों को तफवीज़ कर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये किया कि उन्होंने यहाँ जो बल्दियाती निज़ाम हुकूमत बनाया उसमें सिर्फ कराची नहीं, सक्खर हो, लाड़काना हो, हैदराबाद हो, किसी के भी मेयर के पास ना पानी का इख्तियार, ना सीवरेज का इख्तियार, ना मास्टर प्लान का इख्तियार, ना बिल्डिंग कंट्रोल का इख्तियार, ना ट्रांसपोर्ट का इख्तियार, ना ट्रैफिक मैनेजमेंट का इख्तियार। लोगों को ये लगता है क्योंकि पहले जो मेयर थे निमतुल्लाह खान साहब या मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो जिस निज़ाम के तहत थे उस निज़ाम में इख्तियारात भी थे और वसाइल भी थे। ये दोनों चीज़ें एक साथ होना बहुत ज़रूरी हैं। बसूरत दीगर अगर सिर्फ इख्तियारात हों और वसाइल ना हों सही तो आप इख्तियारात को चाटेंगे थोड़ी, बिल्कुल नहीं। और अगर आपके पास वसाइल तो हैं लेकिन आपके पास इख्तियार नहीं है तो फिर आप वहाँ वो पैसे खर्च नहीं कर सकते। इसलिए दोनों चीज़ों का एक साथ होना ज़रूरी है। सूबाई हुकूमत ने ज़रूरी ये समझा कि वो मकामी बल्दियाती हुकूमतों को अपने ज़ेर दस्त रखें, ज़ेर साया रखें और उनको ना इख्तियार दें ना वसाइल दें। ये आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी हमारे पास ले दे के, क्योंकि सूबाई हुकूमत की पीपल्स पार्टी की सूबाई असम्बली में मैं उसको एक मसनूई अक्सरियत मानता हूँ। और मसनूई अक्सरियत में इस बुनियाद पर मानता हूँ कि
جس روز مردم شماری درست ہو گئی، اچھا، شہری سندھ آبادی میں دیہی سندھ سے زیادہ ہو جائے گا، شہری سندھ کی نشستیں زیادہ ہوں گی، اور یہاں پر جن کو حکمران ہونا چاہیے وہ ہوں گے. لیکن جب تک یہ نہیں ہو رہا، جب تک یہ مصنوعی اکثریت ہے. لیکن انہوں نے یہاں سے تو طے کر لیا، یہ قانون بنا دیا، ہم نے اس کی مخالفت کی، ہمارے علاوہ اور کسی نے مخالفت نہیں کی تھی. میں ہی صوبائی اسمبلی کا قائد حزب اختلاف تھا جب یہ قانون پاس ہوا اگست 2013 میں. خیر، ہمارے پاس اور کیا راہ بچتی ہے؟ آئین پاکستان سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ آئین کی تشریح کر سکیں. صحیح. ہم آئین کے آرٹیکل 140 کی جو یہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے، صوبائی قانون جو ہے، صحیح، اس کے تحت ہم یہ مقدمہ اپنا لے گئے سپریم کورٹ میں. بدقسمتی کے ساتھ 3 برس ہونے کو آئے ہیں، ابھی تک اس مقدمے پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو میرا یہ ماننا ہے کہ آئین میں اور قوانین میں اگر آپ اس کی درست تعریف کر لیں، درست تشریح کر لیں، پرو پیپل لیجسلیشن ہو، عوام دوست قانون سازی ہو، تو بہت سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے. کمنگ ٹو دیٹ، آپ کے جو آپ نے فرمایا تھا کہ انتخابات کیوں نہیں ہو رہے، دیکھیے انتخابات ہو بھی جائیں تو اگر کراچی شہر میں آپ کے دفتر کے باہر ہو، میرے گھر کے باہر ہو، دیگر کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں، کراچی شہر کی 60 سے 70% سڑکیں اس لیے تباہ ہیں کہ یا تو وہاں پر سیوریج کی لائنیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں یا پانی کی لائنیں رس رہی ہیں. اب جو ڈسٹرکٹ چیئرمین آ بھی جائے گا، یو سی چیئرمین آ بھی جائے گا، میئر آ بھی جائے گا، اس کے پاس اس واٹر کو، سیوریج کی لائنوں کو درست کرنے کے نہ جورسڈکشن ہے، نہ اختیار ہے، نہ پیسہ ہے. تو وہ سڑکیں اسی تباہ حالی کا شکار رہیں گی. بڑی سڑکیں بنا نہیں سکے گی. یعنی نعمت اللہ خان صاحب یا مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے کا جو بلدیاتی قانون تھا، اس وقت سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کہلاتی تھی. آج سے 12-15 برس پہلے وہ 70 80 کروڑ روپے کا ایک فلائی اوور یا ایک انڈر پاس بنا رہے تھے. صحیح. آج اس وقت کے 70 کروڑ کی آج وقت کم از کم 3-4 ارب روپے ہوگی. صوبائی حکومت کا جو قانون ہے، اب جو بلدیاتی نظام ہے، اس میں کراچی کا میئر اور پوری منتخب کاؤنسل 2 کروڑ روپے سے اوپر کی کوئی ترقیاتی اسکیم نہیں بنا سکتے. 2 کروڑ روپے میں 120 گز کا گھر نہیں بنتا ہے کراچی شہر میں. آپ کراچی کی پوری منتخب کاؤنسل کے پاس یہ اختیار چھوڑا ہوا ہے. تو ایک تو سوال یہ ہے، اس پہ کوئی احتجاج کیا، کوئی آپ لوگوں نے اظہار کیا، آپ لوگوں نے؟ جی بارہا کیا. میں کہہ رہا ہوں نا کہ صرف احتجاج تو اسمبلی میں جہاں قانون پاس ہو رہا تھا اس میں کیا، اسمبلی کے باہر آ کر کیا، مظاہرہ کیا. شماری کی بات کی، کراچی کے لوگوں کو ٹھیک سے گنا نہیں جاتا، جتنا گنا جاتا اتنا بجٹ نہیں دیا جاتا، جتنا بجٹ دیا جاتا اتنا لگایا نہیں جاتا. ایسا ہی ہے. یہ سارے معاملات ہیں. اس کے پیچھے تو آپ لوگوں نے ایک بھرپور مظاہرہ کرنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے. آپ کی جماعت نے اس پہ کیا اپنا حصہ ملایا؟ نہیں، میرے خیال میں عرض کروں کہ کراچی کے مثال کے طور کے اوپر پانی کا مسئلہ تھا. ہم نے احتجاجی مظاہرہ کیا سی ایم ہاؤس کے باہر. اچھا، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایم کیو ایم کی لیڈرشپ پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر مظاہرہ کرنے کے جرم میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ بھیج دیا. ہم وہ مقدمہ بھگت رہے ہیں، ہم ضمانتوں پر ہیں. دہشت گردی کا مقدمہ ہے. کیا؟ پانی مانگ رہے تھے، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایوانوں میں اس کی مخالفت کی، اس میں ترامیم پیش کی، عدالت میں اس کو لے کر گئے اور ایک عوام میں ایک رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں. مردم شماری میں بھی یہی سلسلہ ہے کہ یہ مردم شماری کے نتائج میرے خیال میں اناؤنس ہوئے ہیں ستمبر 2017 میں. ہم اکتوبر کے مہینے میں عوام میں آ گئے اس مسئلے کے اوپر. ہم نے جلسے کیے، کراچی میں کیے، حیدرآباد میں پروگرام کیے، مظاہرے کیے، ہم نے مذاکرے یعنی ایکسپرٹس کو بلایا. میں کہہ دوں، آپ کہہ دیں مردم شماری اتنی ہونی چاہیے، اتنی تعداد نہیں ہے، اتنی ہے. ہم نے ماہرین کو بلایا جن کا یہ موضوع ہے، جن کا سبجیکٹ ہے، جن کی تحقیق ہے. اور وہ ساری گزارشات لے کر ہم کہاں گئے؟ ہم گئے جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں. کہ میں خود بھی اس میں پٹیشنر ہوں، اس پٹیشن میں جو مردم شماری والی ہے. بدقسمتی کے ساتھ وہ آج بھی یہی ہیں. آپ نے جسٹس گلدار صاحب کا نام لیا، بہت محترم ہیں. انہوں نے یہ ایک فرمایا، ایک مقدمے کی سماعت کے دوران ریمارک دیا کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے. صحیح. ان کی گنتی سر آنکھوں پر، لیکن آپ کی عدالت میں میرا مقدمہ پڑا ہے.
آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیجئے. ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ جناب اس طریقے سے جعلی یہاں پر خانہ شماری ہوئی ہے، یعنی گھروں کو گنا گیا ہے، ان کے لوگوں کو درست نہیں گنا گیا، ہماری آبادی کو کم کیا گیا ہے. آپ نادرا کا ریکارڈ اٹھا لیں، آپ کراچی میں گندم کی کھپت اٹھا لیں، آپ اور دیگر بہت سارے اس طریقے کے طریقہ کار ہیں پرمیٹیشنز اینڈ کمبینیشنز کے ذریعے کہ آپ نکال سکتے ہیں کہ کہاں پر کتنے لوگ رہتے اور بستے ہیں. وہ نہیں ہوا. تو جو ایک ذمہ داری ایک سیاسی جماعت کے ہونے کے ناطے ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اسمبلیوں میں آواز اٹھا سکتے ہیں، اٹھا رہے ہیں. آپ سڑکوں پر آواز اٹھا سکتے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اٹھائی ہیں. آپ عدالتوں میں جا سکتے ہیں، ہم گئے. ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے. کراچی اور شہری سندھ کے ان مقدمات پر ایم کیو ایم پاکستان کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت، بھلے کوئی کتنے بینر لگا دے، کتنی تقریریں کر دے، جہاں عدالتوں سے آپ نے رائے طلب کی ہے، درخواست کی ہے کہ ہمارے لیے بھی آپ آئین کی ویسی تشریح کیجیے جس طرح افتخار چودھری دوہری شہریت والے مسئلے پر آئین کی تشریح کر گئے تھے، اور بہت ساری مثالیں ہیں. تو وہ ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر. صحیح، بالکل خوبصورت. تو آگے اب آپ لوگوں کا مستقبل میں کیا کرنے کا ارادہ؟ یہ جو حقوق آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دے رہے آپ کو، آپ لوگ کے کراچی والوں کو ان کا حق نہیں مل رہا، آگے آپ کی جماعت نے کیا لاہ عمل تیار کی؟ دیکھیں، میں دوبارہ عرض کروں، سیاسی جماعتوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ سیاسی عمل کے ذریعے رائے عامہ کو ہموار کریں. وہ لوگوں کو آگاہی دیں کہ جناب آپ کا یہ حق ہے. جو میں شہری سندھ کے حقوق کی مثال کے طور پر بات کرتا ہوں، وہ کوئی میں اپنے حقوق کی نہیں بات کرتا، میں ہم سب کے حقوق کی بات کرتا ہوں. میرے پڑوس میں پنجابی خاندان بستا ہے، میری گلی خراب ہے، مرمت ہونی ہے، ان کی گلی کا بھی یہ حال ہے. میرے گھر پہ پانی نہیں آ رہا، ان کے گھر میں. یہ زبان کا، لسان کا، نسل کا مسئلہ نہیں ہے. پورے سندھ کو سروسز پرووائڈ نہیں کر پا رہے. نہیں، دیکھیں، اس میں دو مختلف چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اپنی معاشی شہرت اس طریقے سے نظر انداز نہیں کر سکتا جس طرح کراچی ہوا ہے. کسی صوبے نے اپنے دارالحکومت کو نظر انداز نہیں کیا جس طرح صوبائی حکومت نے کراچی کو کیا. تو اس کی وجہ، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کی حکومت کو یہاں سے ووٹ نہیں ملتے. ووٹ کون نہیں دیتے؟ وہ مہاجر نہیں دیتے، پیپلز پارٹی کو نہیں جتاتے، تو اس لیے وہ غصہ. آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ بنایا تو پیپلز پارٹی نے لاڑکانہ کو بھی نہیں ہے، بنایا تو انہوں نے نوشیر و فیروز کو بھی نہیں ہے. لیکن اس میں میرا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے، اصل میں دیکھیے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کراچی شہر سے صوبائی حکومت اس سال بھی بلا واسطہ اور بال واسطہ ٹیکسوں کی مد میں 325 ارب روپے ہڑپ کر رہی ہے. 325 ارب روپے. اور کے ایم سی کا بجٹ کتنا چھوڑا گیا ترقیاتی؟ 13 ارب روپے. یہ 325 ارب روپے مقامی ٹیکس ہے. میں اور آپ اپنی پراپرٹی کا، ہم جس دفتر میں بیٹھے ہیں، آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، یہاں کی پراپرٹی ٹیکس جاتا ہے. اور پراپرٹی ٹیکس اس لیے جاتا ہے کہ آپ کا محلہ درست ہو، جہاں پر یہ سڑک ہے وہ درست ہو. ہم دیتے ہیں جناب یہاں کی پورٹ سے جو ٹرکس نکلتے ہیں، ٹرالر نکلتے ہیں، وہ دیتے ہیں انفراسٹرکچر سیس. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کماڑی سے نکل کر جب تک وہ سہراب گوٹ جاتے ہیں اتنا لوڈ لے کے سڑکیں تباہ ہو جاتی ہیں. وہ سڑک بننی چاہیے. وہ 66 ارب روپے کلیکٹ تو کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ، لیکن وہ لگا نہیں رہی ہے. 263 ارب روپے اس سال یہ جنرل سیلز ٹیکس اینڈ سروسز میں جمع کر رہے ہیں. خدمات پر جو سیلز ٹیکس ہے 100% کراچی سے لے رہے ہیں. وہ یعنی کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر دے رہا ہے، یہاں کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، لائر دے رہا ہے، شادی ہال دے رہا ہے، کیفے دے رہا ہے، بیوٹی پارلر دے رہا ہے. وہ بزنسز اس لیے ٹیکس دیتے ہیں کہ یہ انہی گلیوں محلوں میں ان کے انفراسٹرکچر پہ خرچ وہ نہیں کرتے. اس لیے میرا یہ آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ کراچی کی جو مزری ہے، جو کراچی کی ابتر صورتحال ہے، اس کو آپ ایکویٹ نہیں کر سکتے اگر لاڑکانہ کو پیپلز پارٹی نے محروم کر رکھا ہے. کیونکہ کم از کم کاغذ میں ضرور دکھا دیا ہے کہ لاڑکانہ میں 90 ارب روپے خرچ کیے، جس میں سپریم کورٹ کو کہنا پڑ گیا تھا کہ ڈائن بھی 9 گھر چھوڑ دیتی ہے. تو اس لیے کراچی کو یہ، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس. یہ کہیں طے پا چکا ہے شہر کا مسمار رہنا، یہ طے کر کے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. سر جی، آپ کی جماعت پی ڈی ایم کا حصہ کیوں نہیں بنی؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے لوگوں کی جانب سے کہ آپ کی جماعت، تمام جماعتیں پی ڈی ایم کا حصہ بنی ہوئی، آپ لوگ کیوں نہیں بنے؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں، پہلی بات تو میرے دوست یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا حصہ تمام جماعتیں نہیں ہیں. مثال کے طور پر اکثریت میں جتنی بھی جماعتیں پاکستان کی وہ ہیں، آپ 90% جتنی بھی اپوزیشن میں جماعتیں ہیں وہ ساری ایک یکجا ہو کے پی ڈی ایم کا حصہ بن گئی. مگر آپ کی بھی ایک جماعت ہے، وہ کیوں نہیں بنی؟ اس لیے کہ میں اس وقت فی الوقت حکومتی اتحاد کا حصہ ہوں. اچھا. پہلی بات، پی ڈی ایم نے بھی ہمیں تو اپروچ نہیں کیا، اور میرے خیال میں اگر وہ کرتے بھی
تو ہمیں تو پیپلز پارٹی کی سرد مہری نے پیپلز پارٹی کے جو صوبہ سندھ میں چہرہ ہے وہ مختلف ہے، جو اسلام آباد میں چہرہ ہے وہ مختلف اچھا. ہے. اسلام آباد میں پیپلز پارٹی بن جاتی ہے بڑی کوئی لبرل اور سیکولر اور جمہوریت پسند اور آئین پسند جماعت. سندھ میں جب آتے ہیں تو وہ آئین کو جمہوریت کو ایک طرف رکھ کے وہ ایک نسل پرست جماعت بن جاتے ہیں. تو انہوں نے جتنے دکھ دیے ہیں شہری سندھ کو تو ہمارے لیے تو خاصا مشکل ہو جاتا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی سیاسی اتحاد میں وجہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت اور آپ خود بھی عمران خان صاحب کے روز اول سے ناقدین میں رہے ہیں، ان کی مخالفت میں ہوئے ہیں. آج جب تمام جماعتیں تقریباً تمام جماعتیں جب یکجا ہو کے ان کی مخالفت کر رہی ہیں تو آپ ان کے اتحاد بن گئے، تو یہ سوال ہے جو پوچھنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ہم عمران خان صاحب کے روز اول سے ناقد نہیں رہے، وہ بھی ہمارے روز اول سے ناقد رہے. اچھا. اور ان کے ساتھ ایوان میں حکومت چلانے کے لیے بنانے کے لیے اتحاد کیا ہے. نہ پی ٹی آئی میں ایم کیو ایم ضم ہوئی ہے، نہ ایم کیو ایم پی ٹی آئی میں ضم ہوئی ہے. اسی طریقے سے جو چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں، اور بہرحال ایم کیو ایم ایک چھوٹی جماعت ہے پاکستان کے آئین کے منظر نامے پہ اگر آپ دیکھیے تو کبھی اگر آپ حکومت بنانے کی طرف جاتے ہیں تو کبھی ہم نے مسلم لیگ نون کے بھی ساتھ چل کے دیکھا، کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی چل کے دیکھا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے ناقد نہیں رہے تھے، ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھتے ہوئے ناقد رہے تھے اور آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. لیکن جو مسائل ہمیں لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو جس طریقے سے حل کرنے چاہیے نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم ان پہ بھی تنقید کرتے ہیں اور کھل کے کرتے ہیں. اور اچھا، آپ کی جماعت اگلے میئر کے الیکشن کے لیے کامیاب ہو جائے گی یا نہیں؟ جی ہمیں توقع ہے کہ اگر انتخابات منصفانہ ہوئے اور حلقہ بندیاں ایسی نامناسب نہیں کی گئیں کہ جو کس طریقے سے کمپین، مطلب عوام کو کیا دکھائیں گے، کیا اچیومنٹس دکھائیں گے کہ آپ کے سابقہ میئر نے یہ کام کیا ہے شہر کراچی؟ میرے خیال میں جو عوام ہیں بہرحال وہ صرف ٹیلی ویژن پر مخالف جماعت کے پروپیگنڈے سے نہیں متاثر ہوتے. میئر کی تو ایک پوسٹ ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ عوام میں ایم کیو ایم کے 140 سے زیادہ یو سی چیئرمین میں سے بہت سارے خاصے فعال تھے، لوگوں میں موجود تھے اور لوگوں کو عوام کو علم ہے. میں اپنے ووٹ دینے والے کو جاہل تصور نہیں کرتا کہ اس کو یہ نہیں پتہ کہ یہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا جو میں مسئلہ اپنے یو سی چیئرمین کے پاس یا ڈسٹرکٹ چیئرمین کے پاس یا میئر کے پاس لے کر گیا ہوں، یہ بیسیکلی جو صوبائی حکومت ہے اس نے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ چھینا ہوا ہے میئر سے، اس کو پتہ ہے ایم کیو ایم کے ووٹر کو، اسے یہ ساری کی ساری چیزیں پتہ ہیں جو میں نے آپ کو مسائل بتایا تھا. اور ہمیں توقع ہے کیونکہ ہمارا مقابلہ دیکھیں کس سے ہوگا کراچی شہر میں، ہمارا مقابلہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی سے. اس نے تو ابھی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں لاڑکانہ میں کچھ نہیں کیا تو کراچی میں بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے محروم رکھتے ہیں صرف ترقیاتی کاموں کے حوالے سے نہیں. بجٹ کا مطالبہ کر دیتے ہیں نا، ہمارے پاس بجٹ نہیں اتنا، کس طریقے سے؟ نہیں ایسا نہیں ہے نا میرے بھائی. اس سال کا 272 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے صرف صوبہ سندھ کا. 2019-20 اور 20-21 کے لیے وفاق نے 1600 ارب روپے دیے ہیں اچھا صوبائی حکومت کو. تو یہ تو صوبائی حکومت تو کم از کم بجٹ پہلی بات تو کہہ نہیں سکتی. دوسری بات لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ شہری سندھ کے بچے کے ساتھ صرف انفراسٹرکچر نہ دے کے زیادتی نہیں کر رہا ہے. یونیورسٹی پبلک سیکٹر یہاں نہیں بننے دے رہا ہے، نوکری یہاں پہ جعلی ڈومیسائل بنا کر اس سے چھین رہے ہیں. یہ ساری کی ساری یعنی 12 برس ہو گئے ہیں. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ، صوبائی وزیر بلدیات، صوبائی وزیر خزانہ، وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہے. 12 برسوں میں کراچی شہر میں 12 بسیں نہیں چلائیں انہوں نے. تو اس کے معنی کیا ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ نہیں آپ میئر بن جائیں آپ سب کچھ اچھا کر دیں گے. اس کا یعنی آپ محروم رکھ رہے تھے مجھے جب تک آپ کا میئر نہیں تھا. لوگوں کو پتہ ہے. پھر پی ٹی آئی سے مقابلہ ہوگا. پی ٹی آئی میں ابھی بھی یہ بات سمجھتا ہوں، ان سے بھی کہتا ہوں کہ جناب 2018 کے انتخابی نتائج بہت سارے ایسے تھے کہ جو میں نے نہیں مانے. میں آج بھی اس میں عدالتوں میں ہوں، میں پٹیشنز میں گیا ہوں، اس میں چیلنج کیا میں نے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا ایم کیو ایم کا مقابلہ کرنا بلدیاتی انتخابات میں. لیکن دیکھتے ہیں کہ کب ہوتے ہیں بلدیاتی انتخابات. مجھے جلد ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اچھا جی، اگر اب سید فیصل سبزواری کو کسی اور جماعت سے آفر آئے یا کوئی منسٹری مل جائے تو فیصل سبزواری کا کیا جواب ہوگا؟ بالخصوص اگر پی ٹی آئی سے آفر آئے تو اس کا جواب لیں گے. ناظرین محترم، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا، ابھی گئے اور ہم ابھی آئے. میں ہوں یونس خان. زندگی میں کچھ فیصلے
مناسب وقت پہ کیے جاتے ہیں، جیسے کہ میرا یہ فیصلہ جو میں نے صحیح وقت میں کیا۔ عمار آئیکون ٹاور، بہترین لوکیشن، بہترین رہائشی پروجیکٹ، عمار آئیکون ٹاور، نارتھ کراچی 4 کے چورنگی، گلشن قنیس فاطمہ سوسائٹی میں 300 فٹ چوڑے مین روڈ سے متصل، جہاں ہے دور جدید کے تمام سہولیات۔ آسائش اور رہائش ساتھ ساتھ۔ تعمیراتی کام تیزی سے جاری۔ پہلے وزٹ کریں پھر فیصلہ کریں۔ میرا اعتماد عمار ڈیولپر اینڈ بلڈرز۔ میں نے تو بک کرا لیا ہے اور آپ نے؟ بکنگ صرف 45,000 سے اور ماہانہ قسط صرف 12,000۔ ابھی بکنگ کرائیں عمار آئیکون ٹاورز میں اور موٹر سائیکل ساتھ لے جائیں، وہ بھی بالکل فری۔ بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں مارکیٹنگ کی دنیا کا معروف نام TI مارکیٹنگ نیٹ ورک۔ سیل نمبر 0309 222 9914 0330 3587 فون نمبر 021 364 03312 and 4۔ ویلکم بیک ناظرین محترم، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فیصل سزواری، جن کا تعلق MQM پاکستان سے۔ میں ان سے سوال پوچھ رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ اب اگر آپ کو سید فیصل سزواری کو کسی بھی جماعت سے وزارت کی آفر آئے، بالخصوص PTI سے، تو فیصل سزواری کا کیا جواب ہوگا؟ دیکھیے، میں تو اپنی جماعت کا وہ فرد ہوں واحد کہ جس نے 2018 کے انتخابات میں صرف اس لیے حصہ نہیں لیا کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنی پارٹی کی جو بحیثیت مجموعی انتخابی مہم ہے اس کو چلاتا رہوں، اس کا حصہ رہوں۔ تو مجھے اگر وزارت کی اور اسمبلی کی رکنیت کی اتنی زیادہ طلب ہوتی تو میں اس وقت الیکشن میں حصہ لیتا، اور مجھے اس نشست سے میں نے لڑنا تھا جو بہرحال اتنی دھاندلی کے باوجود بھی MQM جیت گئی۔ نئی مختلف جماعتوں کے لوگوں نے ماضی میں ضرور رابطہ کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری جماعت میں آ جائیں، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ تو میرا نہیں خیال کہ مجھے اب کوئی آفر کرے گا بھی، اور کرے گا بھی تو میں بہت شکریہ کے ساتھ اس کو رد کر دوں گا۔ اچھا جی، اچھا سید فیصل سزواری مصطفیٰ کمال کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب جب ناظم تھے وہ ایک خاصے محنتی اور فعال ناظم تھے، اور انہوں نے اچھا کام کیا، لیکن وہ پورا نظام تھا ایک جس کے تحت کام ہو رہا تھا، نظام میں گنجائش وقت حاضر میں کیا آپ کے خیالات ہیں ان کے حوالے سے؟ وہ اپنی سیاسی جماعت چلا رہے ہیں، کیسی چل رہی ہے کراچی کے شہری بتا چکے ہیں انتخابات میں 2018 کے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ہٹ کر کوئی نتیجہ ان کو آئندہ بھی ملے گا، کیونکہ بہرحال کراچی کے ووٹر کی ایک اپنی سوچ ہے اور اپروچ ہے جس کے تحت وہ لوگوں کو دیکھتا ہے۔ میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ سیاست میں کوئی بہت زیادہ آپ تلخیاں پیدا کریں۔ بدقسمتی کے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے ایسا ہوا ہے، وہ کرتے ہیں، ان کو مبارک ہو ان کا طرز سیاست، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت زیادہ کامیاب ہو گیا طریقہ۔ صحیح۔ اچھا جی، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ نہیں، ڈاکٹر فاروق ستار بہت ایک سینئر MQM کے رہنما رہے، اس ملک کا ایک بڑا سیاسی نام رہے، اور ان کے MQM سے جانے کا واقعتاً نقصان پہنچا ہے ہمیں نقصان کو، بالکل پہنچا ہے، اور ان کو بھی پہنچا ہے اس چیز کا نقصان۔ وہ فرد ہیں، MQM جماعت ہے، تو MQM کا جو نقصان ہے وہ کئی گنا ہوگا۔ اپروچ کرنے کی کوئی کوشش کی، کوئی مشاورت کچھ؟ نہیں، اب تو نہیں، پہلے ضرور ہوتی تھی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ الیکشن 2018 سے پہلے ہی جب فاروق بھائی نے ایک سلسلہ ہماری آپس میں ایک چپقلش شروع ہوئی، تو اس کا نقصان MQM پاکستان کو 2018 کے انتخابات میں پہنچا۔ حالانکہ فاروق بھائی ہمارے ساتھ الیکشن لڑ رہے تھے، ان کی سیٹ بھی ہاری ہوئی دکھائی گئی، حالانکہ وہ ہارے نہیں تھے، کم از کم PIB کالونی والی نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے۔
تو بعد میں انہوں نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ ہم سے راہ الگ کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک افسوسناک فیصلہ تھا کہ ہمیں ڈاکٹر فاروق ستار کو ایم کیو ایم سے نکالنا پڑا، تو بعد میں تو کوئی رابطہ ان سے نہیں ہوا۔ اچھا جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو این آر او مل جائے گا، یا ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ دیکھیے جی، کسی کے اوپر بھی جھوٹا مقدمہ قائم نہیں ہونا چاہیے، ہم نے تو ذاتی طور کے اوپر اس کو بھگتا ہے، ابھی بھی بھگت رہے ہیں، لیکن کسی کے اوپر اگر جائز مقدمہ ہو، اس نے واقعتاً ملک کا نقصان کیا ہے، تو پھر اس کو کوئی گنجائش بھی نہیں دینی چاہیے۔ صحیح۔ ناظرین محترم، یہ بہت زیادہ انفارمیٹیو گفتگو جناب سید فیصل سبزواری، ایک سیاست کی دنیا کا بڑا نام، اور میں نے جیسے کہ انٹرو میں بھی بتایا تھا کہ یہ سیاست کے ان چنیدہ لوگوں میں سے جو ایک سلجھا ہوا مزاج رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان انوار خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں نئے طرز کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔